बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा कराम, हमारा ये यूनिट नंबर 9 और आखिरी यूनिट, आखिरी चैप्टर असल में अब शुरू हो गया। इस किताब का मुताला सीरत और इस्लाम में मुस्लिम और गैर मुस्लिमों की खिदमात हैं, वो कैसे हैं, वो इसके ऊपर हम इस आखिरी चैप्टर में गुफ्तगू करेंगे। आपको मफहूम याद होना चाहिए। सबसे पहले देखें आप, इस्तिशाक जो है वो किसे कहते हैं, उसका लुग़वी इस्तिलाही मफहूम क्या है, उनके मकासद क्या थी, आगे हम इसके अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि इस्तिशराक़ के मुहर्रिकात क्या थे, उनका फ़लसफ़ा क्या था, और फिर अच्छे सलीमुल फ़ितरत, अच्छी नेचर के जो मुस्तशरिकीन थे वो कौन-कौन से थे। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, उनके नज़दीक जो है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। फिर इलामा मोहम्मद असद और मरियम जमीला, जो इलामा मोहम्मद असद जो थे, उनका जो असल नाम था वो असल में यहूदी थे पहले, बाद में मुसलमान हुए। इसी तरह मरियम जमीला भी यहूदी थी, मुसलमान हो गई मार्गरेट मार्क्स के नाम से, उनका पहला पुराना नाम था। इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी इंतकाल कब हुआ, वो भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के हवाले से आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और फिर रवादारी की इस्लामी तालीमात पर जदीद मुहक्किकीन के जो इतराफ़ हैं वो क्या हैं, गैर मुस्लिमों से मुसलमानों का जो अच्छा रवादारी की तालीम और उस पर उनका अमल दरामद था, इस पर आज भी जदीद मुहक्किकीन भी इसका इतराफ़ करते हैं। शुरू में तारुफ आ गया। आपने इसमें पढ़ रहे हैं कि दो तबकात थे। एक शिद्दत पसंद मुस्तशरिकीन का तबका था, जो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी का इजहार करने के लिए सिर्फ इस्लाम का मुताला करता था, और दूसरा मुतदिल मिजाज मुस्तशरिकीन थे, जो अच्छी नेचर के लोग थे। तो दोनों तरह के रवैये मौजूद हैं हर हर माशरों के अंदर, और हर कौमों के अंदर इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। तो यही लॉन्ग क्वेश्चन है, और आपने इसको देखना है। इस्तिशाक और मुस्तशरिक का माना, मफहूम, अहम तारीफात को बयान कर सकें तो करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इल्मी तहकीकात है कि इस्तिशाक के मकासद पर बहस कर सकें तो करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सारे आपने इसको याद रखना है। इसी तरह से आपने नीचे वजाहत करनी है इसकी। इस्तिशाक का मफहूम है शरक शनासी के माना में होता है। मशरिक मतलब शरक से मुराद, शरक शनासी से मुराद मशरिक शनासी। तो ये एमसीक्यू से आपका। इसी तरह आपने इसको याद रखना है कि माहिर मशरकियात, जो मशरकी उलूम का माहिर होता है, उसको मुस्तशरिक कहते हैं। लेकिन ये फिर बाद में शुरू में लफ्जी माना था, फिर इस्तिलाह के अंदर ये ज्यादातर जो मगरिब के लोग थे वो असल में मुताला करते थे मशरकी उलूम का, तो फिर उनको मुस्तशरिक करार दिया जाने लगा। उनके मकासद क्या थे? ठीक है, इस मतलब जो शुरू में तो यही था कि बदगुबानी पैदा करना, मुसलमानों को उलमा से बदजन करना, उसने माशरे की गलत तस्वीर कशी करना, इस्लामी तहजीब की तहकीर तजलील करना, किताब सुन्नत में तहरीफ इबारतों को गलत मफहूम में पेश करना है। मतलब ये मकासद इस तरह के रहे हैं उनके। और फिर उसके हवाले से वो क्या करते थे, कुछ तशकीक, और जिस तरह के आप देखते हैं कि जिस तरह गोल्ड जहर और शाख जो था, ये मुस्तशरिक थे। इन्होंने कहा कि शरीयत इस्लाम में यहूदियत से अखज़ करता है। मतलब उन्होंने एक ये एलिगेशन लगाया इस्लाम के ऊपर कि ये ना माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मतलब यहूदी जो लिटरेचर था उसे उसे निकला हुआ ये सारी चीजें, हालांकि ऐसा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए गोल्ड जहर और शाख का दावा क्या था, एमसीक्यूज के व्यू पॉइंट से। ठीक है, और इसी तरह नीचे आ जाइए आप, मुस्तशरिकीन जिन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद की कोशिश की, चौथाई सदी तक इस फिक्र में रहे कि किसी तरीके से मुसलमानों के इत्तेमाद को जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम है उसे ठेस पहुंचाई जा सके। तो इसी तरह अहले यूरोप जो थे, उसमें शरक शनासी का जब रिवाज होता है तो इस्लाम के बारे में तोहमात थे उनके, और वो फिर सीरत को उन्होंने स्पेशली टारगेट करने की कोशिश की। आप की जात जो है ना, वो उससे अगर मतलब वो हमें कमजोर कर दें, उससे ताल्लुक कमजोर कर दें, तो उनको लगता है कि मतलब इंशाल्लाह होगा तो नहीं ऐसे, लेकिन उनको लगता है जो इस्लाम को खत्म करने के दर पे हैं, कि वो समझते हैं कि आप की शख्सियत जो है ना, उसके उससे मोहब्बत को और उससे इश्क को अगर हम कमजोर कर देते हैं तो फिर ये हम अपने मकासद में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत जो है वो एक आम मुसलमान जो है वो उसको कभी कमज़ोर नहीं किया जा सकेगा इंशाल्लाह। और ये मोहब्बत जो है वो सिर्फ मोहब्बत के दावे तक नहीं है, बल्कि ये इंशाल्लाह अताअत भी है, कि एक मुसलमान सिर्फ दावा नहीं करता मोहब्बत का, बल्कि उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की फरमाबरदारी भी करता है। सुन्नत और सीरत की इत्तिबा असल में हमारा सबसे खूबसूरत रद्द अमल होगा, अगर हम उसके ऊपर अमल पैरा होंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल नीचे जो है आप कर लें इसको, तहरीक इस्तिशराक़ का आगाज़ कैसे हुआ, सलीबी जंगें जो हैं, उसके असरात होते हैं, सनअती इनकलाब के बाद का ज़माना होता है। सनअती इनकलाब जो है वो क्या नाम है, यूरोप के अंदर आपको पता है वो शुरू होता है। और इसके बाद जो इस्तिशराक़ जदीद का जो मंशूर था वो क्या था, कि उन्होंने जब मुस्लिम ममालिक को अपनी कॉलोनियाँ बनाया, और फिर वहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया, उनको मुताला किया, वहाँ की कौमों का मुताला किया,
مطالعہ اسلامی فکر پر مستشرقین کے جدید مراکز تھے، وہ آپ نے پڑھنا ہے 17ویں 18ویں صدی عربی تصانیف کے تراجم میں اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور اسی طرح 18ویں صدی میں جو ہے جب یورپ کی سیاسی قوت اسلامی ممالک میں پھیلنا شروع ہوئی، تو کون سی صدی عیسوی میں یورپ کی سیاسی قوت اسلامی ممالک میں پھیلنا شروع ہوئی؟ 18ویں صدی میں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کا ایم سی کیوز بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنے والی کی کثرت تعداد جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مشہور عربی دان پروفیسر مارگولیت نے اپنی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو تھا عربی دان پروفیسر مارگولیت جو تھے، ان کا تعلق کون سی یونیورسٹی سے تھا؟ ایم سی کیوز آپ کا، ٹھیک ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے تھا. اس کے محرکات کون سے ہیں؟ اس سے اشراق دینی محرک ہے، ٹھیک ہے. اس میں گولڈ ہے نولڈے کے، رچرڈ بیل اور ریجس بلیش ہے، اور اسی طرح آپ اس میں ول ہاؤزن پڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح سیاسی محرکات کون سے تھے اس کے، اقتصادی محرکات کون سے تھے، علمی اور تحقیقی محرکات کون سے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر آگے آ جائیے، استشراق کا مجموعی فلسفہ، دینی فلسفہ، علمی، سیاسی، معاشی، تجارتی فلسفہ، سامراجی فلسفہ، یہ سب آپ نے اس کو لانگ کوسچن کے طور پہ یاد کر لینا ہے. سلیم الفطرت مستشرقین تھے جنہوں نے جو اچھی نیچر کے لوگ تھے، اور اس کے اندر پھر جو تھا آپ پڑھ رہے ہیں ان کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے، شیخ عبداللہ کیرن آرمسٹرانگ، رسل ویب ہے، ابو بکر سراج الدین، ناصر الدین دینیہ، رحمۃ اللہ الفاروق، علامہ اسد، اور ڈاکٹر عمر راف، اور خالد شیلڈرک، اور مریم جمیلہ. تو ہم سب کا تو یہاں پہ نہیں پڑھ رہے ہوں گے، کچھ کا ہم یہاں پہ مطالعہ کریں گے. اس میں کیرن آرمسٹرانگ کو ہم فوکس کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ کیرن آرمسٹرانگ جو ہے وہ یہ ابھی حیات ہیں، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی 2 کتب شائع ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. محمد آ بایوگرافی آف پروفٹ، محمد پروفٹ آف آور ٹائم، 2 کتابیں ان کی اس حوالے سے موجود ہیں. اور انہوں نے بڑا اعتدال پسند ان کی فکر ہے، اور اسی حوالے سے انہوں نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آج ہم عصر حاضر میں اس سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ان کے اقتباسات یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، یا آپ لانگ کوسچن کے طور پہ تیار کر لیجیے گا. علامہ محمد اسد 1900 میں پیدا ہوتے ہیں، 1992 میں. ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ آسٹریا سے تھا، یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ لیوپولڈ وائس رکھا گیا تھا. ان کے والد انہیں سائنسدان بنانا چاہتے تھے، اور آسٹریا کی فوج میں بھی انہوں نے کچھ وقت گزارا. تو ان کا تعلق کون سے ملک سے تھا؟ آسٹریا سے تھا، یہودی خاندان میں پیدا ہوئی. سارا آپ نے تفصیل یاد رکھنی ہے. 1920 میں جرمنی کے دارالحکومت برلن چلے گئے، لیکن پھر انہوں نے وہ ملازمت چھوڑ دی. 1922 میں پھر جو اپنے ماموں کے پاس یروشلم، یعنی وہاں پہ آج جو اسرائیل جو ہے، وہاں پر جو فلسطین تھا اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، وہاں پر چلے گئے. پھر فلسطین میں قیام کے دوران انہوں نے وہاں کی صورتحال اخبارات کو بھیجنا شروع کر دی. پھر وہ جرنلسٹ بن گئے، صحافی بن جاتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے ایک خاتون ایلسا نامی خاتون سے شادی کی جو ان سے 22 سال بڑی تھی 1926 میں. اور پھر ان کی روحانی جو کہتے ہیں کہ تڑپ جو ہے وہ جاگتی ہے، اور 1926 میں مطلب وہ اسلام قبول کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خیری کے ہاتھ پر. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کب انہوں نے اسلام قبول کیا، 1926 میں، یعنی 26 سال تقریباً عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حجاز جاتے ہیں، اور پھر ان کی ملاقات سنوسی مجاہدین کی سپہ سالار عمر المختار سے ہوتی ہے. سنوسی تحریک جو تھی وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے سپہ سالار کون تھے؟ عمر المختار، ٹھیک ہے. اور یہ تحریک کہاں پہ چلی تھی؟ لیبیا میں چلی تھی یہ. اور سنوسی تحریک کے جو بانی تھے عمر المختار، ان کو اٹلی نے، اطالوی فوج نے کب شکست دی؟ وہ 15 ستمبر 1931 کو انہوں نے ان کو پھانسی دی. یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو پھر بہرحال ان کے جو روابط تھے وہ علامہ اقبال، مولانا سلیمان ندوی، ابو العلا مودودی، نواب بھوپال، حمید اللہ، سب سے ان کا رابطہ تھا. اور پھر خطوط سے وہ ان سب لوگوں سے رابطے میں تھے. تو بہرحال قیام پاکستان کے بعد وہ جو تھے پاکستان بھی آئے، انہوں نے محکمہ اسلامی تعمیر انہوں کا ناظم بنایا گیا، اور اسلامی دستور کا خاکہ بھی مرتب کیا. یہ بڑی حیرت انگیز انفارمیشن ہے. اور 57 میں انہوں نے 8واں پنجاب یونیورسٹی میں بھی ملازمت کی، اور 3 جلدوں میں ترجمہ تفسیر کا منصوبہ بنایا تھا. 1976 تک ترجمہ تفسیر مکمل ہو گیا تھا، لیکن ان کی اشاعت جو ہے وہ تاخیر کا شکار رہی. بہرحال 1978 میں جبرالٹر دارالاندلس نامی ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا. 1983 میں پرتگال گئے، اسپین میں رہے آخر عمر میں. 1992 میں انتقال ہوا، غرناطہ میں ان کو دفن کیا گیا، اور ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام سعودی حکومت نے کیا. آگے آجائے مریم جمیلہ مارگریٹ مارکس جو ہے، ان کے آباء و اجداد کا تعلق یہودی مذہب سے تھا، ان کا اصل وطن جرمنی تھا. اچھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو نو مسلم ہیں، مطلب جس طرح ابھی پیچھے علامہ محمد اسد ہیں وہ نو مسلم ہیں، اور مریم جمیلہ بھی نو مسلم ہیں، یعنی وہ جو جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے.
تو یہ بھی ان کا بھی بہت خوبصورت ان کی کہانی ہے مریم جمیلہ کی. 1948 میں ان کی فیملی جو ہے وہ امریکہ آتی ہے. آبائی وطن جرمنی تھا، اور پھر وہاں پر مارگریٹ مارکیوس ان کا نام رکھا گیا ہے جب یہ پیدائش ہوتی ہے ان کی. اور پھر یہ ہائی اسکول سے فارغ ہوتی ہیں، یونیورسٹی میں جاتی ہیں. تو وہ مارگریٹ جو تھیں، ان کے والدین نے اپنی بیٹی کے اخراجات اپنے ذمہ رکھے، حالانکہ وہاں امریکہ کے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر ان کا رجحان مذہب کی طرف بڑھنا شروع ہوا. 1953 میں نیو یارک یونیورسٹی میں چلی جاتی ہیں. اسلام اور یہودیت کا مضمون خاص طور پر دلچسپی سے پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. 1956 میں بیمار بھی ہوتی ہیں، اور رسمی تعلیم جو ہے وہ یونیورسٹی چھوڑ نہیں تعلیم حاصل نہیں کر پاتی مکمل، اور ادھوری چھوڑنی پڑتی ہے ان کو. 26 سال کی عمر میں ان کے مطالعے کا اصل محور مذہب قرار پاتا ہے، اور اپنے والدین سے سوال کرتی ہیں، لیکن وہ پھر کوئی ان کی تشنگی نہیں ہوتی اس حوالے سے. پھر علامہ محمد اسد، جن کا ہم نے ابھی پہلے تذکرہ پڑھا ہے، ان کی کتاب روڈ ٹو مکہ، ان کو انہوں نے مطالعہ کیا. تو ڈاکٹروں کے مشورے سے 1957 میں ان کو مطلب ہاسپٹل میں بھی داخل کر دیا گیا. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب اب نا تھوڑا کنفیوز ہو رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں. پھر وہ تقابلی مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں مختلف مذاہب کا. اور پھر کیا ہوتا ہے، مسلمان گھرانوں کا جب ان کو پتہ لگتا ہے، پھر وہ اسلامک سینٹر میں جانا شروع کر دیتی ہیں. وہاں پر ان کو ایک انگریزی ترجمہ مل جاتا ہے قرآن مجید کا، اور یہ جارج سیل کا ترجمہ تھا. اس ترجمے سے انہیں مترجم کے تعصب کا پتہ لگ گیا کہ اس کے اندر اس نے تعصب کا مظاہرہ کیا ہے. تو پھر انہوں نے علامہ محمد اسد کا، یعنی جن کا ابھی آپ پیچھے تذکرہ پڑھ رہے تھے، ان کا ترجمہ قرآن ملتا ہے. اور انہوں نے تو یہودی مذہب سے اسلام قبول کیا تھا، اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، یہ ترجمہ پڑھ کر ان کو سمجھ آیا کہ اسلام سچا مذہب ہے. اور پھر مشکات مسلمانوں کے مریم جمیلہ کے نزدیک اسلامی حکام کا انسائکلوپیڈیا تھا مشکات، جو حدیث کی کتاب ہے. پھر انہوں نے علامہ محمد اسد کی صحیح بخاری کے انگریزی ترجمے کا بھی مطالعہ کیا. علامہ اسد کی کتابیں پڑھی، روڈ ٹو مکہ، اسلام ایٹ دا کراس روڈ. یہ آپ اگر آپ کو موقع ملتے تو آپ ان کتابوں کو ضرور پڑھیے گا، میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے مثنوی، مولانا روم، ہدایہ، مقدمہ ابن خلدون، اقبال کی شاعری، اور کئی کتابوں انہوں نے انگریزی ترجمے پڑھے. پھر والدین سے اختلاف ہوا 1959 میں. پھر کیا ہوتا ہے، وہ مولانا مودودی کا ایک مقالہ لائف آفٹر ڈیتھ کے عنوان سے شائع ہوتا ہے دی مسلم ڈائجسٹ مسلم ایک اس میں، اور وہ ان کی نظر سے گزرتا ہے، یعنی مارگریٹ مارکیوس یعنی مریم جمیلہ کی نظر سے گزرتا ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس سے بہت متاثر ہوتی ہیں. 1960 کے آخر میں مولانا مودودی سے خط و کتابت شروع ہو جاتی ہیں ان کی. اور پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے کہ 1961 میں مسلمان ہوتی ہیں. وہ اپنے مسلمان دوستوں ختیجہ اور بلقیس کے ساتھ وہ بروکلین نیو یارک کے اسلامک مشن کے ڈائریکٹر شیخ داؤد کی. تو کب اسلام قبول کیا؟ 1961 میں انہوں نے اسلام قبول کیا. نام مریم جمیلہ رکھا گیا ان کا، مارگریٹ مارکیوس. اور یہ بڑا خوبصورت سفر تھا. پھر وہ پاکستان آتے ہیں. سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ پاکستان آتے ہیں. آپ دیکھیں، علامہ اسد بھی پاکستان آتے ہیں، اور مریم جمیلہ بھی پاکستان آتی ہیں. تو وہ امریکہ سے ہوائی جہاز کے ذریعے سے تو آنا برداشت نہیں کر سکتی تھی، مہنگا تھا. پھر وہ ایک جرمن بحری جہاز پر نیو یارک سے سفر کرتے ہوئے 1962 میں کراچی میں پہنچتی ہیں. اور اس وقت پھر یہاں پر پاکستانی جو ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر میاں محمد توفیل جو ہیں ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں. پھر وہ مولانا مودودی کے پاس آتی ہیں، اور باقاعدہ طور پر وہ کیا کرتی تھی، پردہ کرتی تھی. انہوں نے اردو زبان سیکھی. پھر مولانا مودودی کے پاس پھر ایک رکن جماعت اسلامی کے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، دیہاتی ماحول میں ان کا نکاح جو تھا محمد یوسف خان صاحب جو تھے ان کے ساتھ پڑھا دیا جاتا ہے. اور اس وقت مریم جمیلہ کی عمر 29 سال تھی، یوسف خان صاحب کی 39 سال تھے. اور یہ نیچے آپ دیکھیں حاشیے میں نے لکھا ہے کہ 2011 میں اپنا اصل میں تھیسس کا کام کر رہا تھا ایم فل کے. تو مجھے معلوم ہوا، مجھے میرے سر جو تھے پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر حافظ عبدالقیوم صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ مریم جمیلہ تو ابھی حیات ہیں. اچھا، میں مطلب جب پڑھ رہا تھا، کام کر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا ہوگا. لیکن پھر جب مجھے یہ سرپرائز ملا کہ وہ تو حیات ہیں، پھر میں ان کے پاس گیا ملاقات کرنے کے لیے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا. اور ہمارے گھر سے قریب ہی تھی، سنت نگر کا علاقہ ہے، وہاں پر ان کی رہائش تھی، وہاں پہ ان کا گھر تھا، حویلی تھی جہاں پہ وہ رہ رہی تھی. اور ہمارے گھر سے وہ کافی قریب تھا. تو مجھے گھر کا تو نہیں پتا تھا، پوچھتا پوچھاتا خیر اللہ کا شکر ہے میں وہاں پہ پہنچ گیا، اور وہ ان سے میری ملاقات ہوتی ہے. اور وہ اپنے خامد میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوتے ہیں. شروع میں مجھ سے پردہ کرتی ہیں، لیکن پھر وہ جب مجھے دیکھتی ہیں اس وقت میں مطلب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ زیادہ ایج کا بچہ نہیں ہے. تو پھر وہ مطلب پردہ مطلب اتار دیتی ہیں اپنا، کیونکہ بوڑھی جو خاتون ہوتی ہیں اسلامی احکام کے مطابق جو ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے ساری گفتگو کرنا شروع کی اور بتانا شروع کیا. میں نے انٹرویو لیا، اور بہت اچھا میرے لیے یادگار اس اعتبار سے ہے کہ چلو ان سے ایک ملاقات کا شرف ملا مجھے، کہ انہوں نے اتنا ایک لمبا اور طویل سفر طے کیا زندگی کا، اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں.
ایسے لوگ یقیناً رحمت ہوتے ہیں، اور انہوں نے اسلام کے حوالے سے جو ہیں تقریباً 34 کتابیں جو تھی 34 بکس انہوں نے اسلام کے حوالے سے انہوں نے لکھی، اور یہ کتابیں آپ کو مطلب مل جاتی ہیں. اس میں انہوں نے مغربی تہذیب کے حوالے سے بہت اچھا لکھا. اس میں اسلام ان تھیوری اینڈ پریکٹس ہے، اسلام ان اورینٹلزم ہے، ٹھیک ہے. 34 بکس ہیں، ایم سی کیوز کے ویو پوائنٹس آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور 2012 میں ان کا سنت نگر میں لاہور میں ہوتا ہے، دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوتا ہے. اور بہرحال اس سے آگے چلتے ہیں. غیر مسلموں سے رواداری پر اسلامی تعلیمات پر جدید محققین کے اعتراف ہیں. اب اس کے اندر یہ لانگ کوسچن ہے آپ کا، یہ بھی ایک لانگ کوسچن ہے کہ کس کس نے کیا کیا لکھا. مسلمانوں کو بنیاد پرستی کا تانا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس حوالے سے کیرن ارمسٹرانگ جو ہے وہ رقم تراز ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر آج پوری دنیا کے اندر جو ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں یہودی جو ہیں وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ شہید کر رہے ہیں، اور انتہائی زیادہ. تو وہ ایک انتہا پسند ان کے اپنے ہاں پہ موجود ہے، تو وہ الزام اس کا مسلمانوں پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس حوالے سے جو اسکالرس ہیں، جس طرح سے سلمان ندوی کا حوالہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر حافظ ثانی کا یہاں پہ ایک حوالہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اس کے اندر نیچے آ جائیں، پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ جو ہے ان کی کتاب پریچنگ آف اسلام ہے، اس کے اندر کیا وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آگے آ جائیے، وقار احمد لکھتے ہیں. اسی طرح یورپ کے دانشور ارتھر گلیمنٹ کیا لکھتے ہیں. اور یہ سب چیزیں ڈاکٹر حمید اللہ آیت نبی میں میثاق مدینہ دنیا کا پہلا دستور ہے، پہلے سے 23، دوسرے میں 24 دفعات ہیں، اس کی تفصیل آتی ہے. تو یہ سارا آپ نے یاد کر لینا. لانگ کوسچن آپ کا ہوگا وہ آپ دیکھیں کوسچن نمبر جو 10 آ رہا ہے، غیر مسلم سے رواداری کی اسلامی تعلیمات پر جدید محققین کی اطراف ہیں. تو یہ سارا آپ نے دیکھنا ہے. ماخذ مصادر میں مزید تفصیل بھی جا کے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کا کتاب جو ہے وہ مکمل ہے انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو صحیح سے پڑھیں گے، دیکھیں پڑھنا آپ نے خود ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کمپریہنسولی آپ کو پورے سلیبس کو ایک دفعہ گو تھرو کروا دوں. تو انشاءاللہ آپ جو لیکچر میں نے پڑھائے ہیں ان کو بھی غور سے سن لیں، ان کے بھی نشاندہی اچھے سے کر لیں، اور اپنی تیاری بھی اچھے سے کرنی ہے آپ نے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ اس کتاب سے بھی استفادہ کریں گے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ انشاءاللہ آپ سے میں رابطے میں بھی رہوں گا. انشاءاللہ آپ کو ضرورت پڑے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ کو نمبر میرا مل جائے گا اس کے اوپر. چلیں، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.